रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत अद-दुहा। नाम पहले ही लफ्ज़ वद-दुहा को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। ज़माने नज़ूल। इसका मज़मून साफ बता रहा है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई है। रवायात से भी मालूम होता है कि कुछ मुद्दत तक वही के नज़ूल का सिलसिला बंद रहा था, जिससे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान हो गए थे और बार बार आपको ये अंदेशा लाहक हो रहा था कि कहीं मुझसे कोई ऐसा कसूर तो नहीं हो गया जिसकी वजह से मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया है और उसने मुझे छोड़ दिया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाया गया कि वही के नज़ूल का सिलसिला किसी नाराज़गी की बिना पर नहीं रोका गया था, बल्कि इसमें वही मसलहत कार फरमा थी जो रोज़े रोशन के बाद रात को सुकून तारी करने में कार फरमा होती है। यानी वही की तेज़ रोशनी अगर आप पर बराबर पड़ती रहती तो आपके असाब उसे बर्दाश्त ना कर सकते, इसलिए बीच में वक्फ़ा दिया गया ताकि आपको सुकून मिल जाए। ये कैफियत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के इब्तदाई दौर में गुज़रती थी, जबकि अभी आपको वही के नज़ूल की शिद्दत बर्दाश्त करने की आदत नहीं पड़ी थी। इस बिना पर बीच बीच में वक्फ़ा देना ज़रूरी होता था। इसकी वजाहत हम सूरह मुदस्सर के दिबाचे में कर चुके हैं। सूरह मुज़म्मल हाशिया 5 में हम ये बयान कर चुके हैं कि नज़ूल वही का किस कदर शदीद बार आपके असाब पर पड़ता था। बाद में जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस बार को बर्दाश्त करने का तहम्मुल पैदा हो गया तो तवील वक्फ़े देने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। ये था सूरत अद-दुहा का ज़माने नज़ूल। अब चलते हैं मौजू और मज़मून की तरफ। इसका मौजू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है और मकसद उस परेशानी को दूर करना है जो नज़ूल वही का सिलसिला रुक जाने से आपको लाहक हो गई थी। सबसे पहले रोज़े रोशन और सुकून शब की कसम खाकर आपको इत्मीनान दिलाया गया कि आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा है और ना वो आपसे नाराज़ हुआ है। इसके बाद आपको खुशखबरी दी गई कि वो दावत इस्लामी के इब्तदाई दौर में जिन शदीद मुश्किलात से आपको साबका पेश आ रहा है, ये थोड़े दिनों की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर बाद का दौर पहले दौर से बेहतर होता चला जाएगा और कुछ ज़्यादा देर ना गुजरेगी कि अल्लाह ताला आप पर अपनी अता बख्शिश की ऐसी बारिश करेगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। ये कुरान की उन सरी पेशगोइयों में से एक है जो बाद में हरफ ब हरफ पूरी हुई। हालांकि जिस वक्त ये पेशीन गोई की गई थी उस वक्त कहीं दूर दूर भी इसके आसार नज़र ना आते थे। मक्का में जो बेयारो मददगार इंसान पूरी कौम की जाहलियत के मुकाबले में बरसरे पेकार हो गया है, उसे इतनी हैरत अंगेज़ कामयाबी नसीब होगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम्हें ये परेशानी कैसे लाहक हो गई कि हमने तुम्हें छोड़ दिया है और हम तुमसे नाराज़ हो गए हैं। हम तो तुम्हारे रोज़े पैदाइश से मुसलसल तुम पर मेहरबानियाँ करते चले आ रहे हैं। तो तुम यतीम पैदा हुए थे, हमने तुम्हारी परवरिश और ख़बरगिरी का बेहतरीन इंतज़ाम कर दिया। तुम नावाकिफ़ राह थे, हमने तुम्हें रास्ता बताया। तुम नादार थे, हमने तुम्हें मालदार बनाया। ये सारी बातें साफ बता रही हैं कि तुम इब्तिदा से हमारे मंजूर नज़र हो और हमारा फ़ज़्ल व करम मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे शामिल हाल है। इस मकाम पर सूरह ताहा आयत नंबर 37 ता 42 को भी निगाह में रखा जाए, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन जैसे जब्बार के मुकाबले में भेजते वक्त अल्लाह ताला ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए उन्हें बताया कि किस तरह तुम्हारी पैदाइश के वक्त से हमारी मेहरबानियाँ तुम्हारे शामिल हाल रही हैं। इसलिए तुम इत्मीनान रखो कि इस खौफनाक मुहिम में तुम अकेले ना होगे, बल्कि हमारा फ़ज़ल तुम्हारे साथ होगा। आखिर में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जो एहसानात हमने तुम पर किए हैं उनके जवाब में खल्क़े खुदा के साथ तुम्हारा क्या बर्ताव होना चाहिए
اور ہماری نعمتوں کا شکر تمہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ سورۃ الضحیٰ مکی ہے اور اس کی آیات 11 ہیں، رکوع 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، واللیل اور رات کی، اذا جب، سجا و سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ والضحیٰ قسم ہے، واللیل اذا سجا، روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، یہاں لفظ ضحیٰ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد روز روشن ہے۔ اس کی نظیر سورہ اعراف کی یہ آیت میں افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحیٰ وہم یلعبون۔ 97-98۔ کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ ان آیات میں بھی چونکہ ضحیٰ کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ دن ہے۔ نمبر 2، اذا سجا، اصل میں رات کے لیے لفظ سجا استعمال ہوا ہے، جس میں صرف تاریکی چھا جانے میں ہی نہیں بلکہ سکوت اور سکون طاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ نمبر 3، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا۔ مختلف روایات میں مدت مختلف بیان کی گئی ہے۔ ابن جری نے 12 روز، کلبی نے 15 روز، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 25 روز، سدی اور مقاتل نے 40 روز اس کی مدت بیان کی ہے۔ بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی پر سخت غمگین ہو گئے تھے، اور مخالفین بھی آپ کو طعنے دینے لگے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نئی صورت نازل ہوتی تھی اس سے آپ لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس لیے جب اچھی خاصی مدت تک آپ نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا ہے۔ جہاں سے یہ کلام آتا تھا، جندب بن عبداللہ کی روایت سے جب جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ ابن جریر طبرانی میں، ابن حمید سعید بن منصور ابن مردویہ۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہوتی تھیں اور جس کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے متصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اونی اور ابن جریر نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ کئی روز تک جبرائیل علیہ السلام کی آمد رک جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، اور مشرکین کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ قتادہ اور ضحاک کی مرسل روایات میں قریب قریب ہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اس صورتحال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید رنج و غم کا حال بھی متعدد روایات میں آیا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ محبوب کی طرف سے بظاہر عدم التفات
کفر و ایمان کے درمیان جنگ چھڑ جانے کے بعد اسے ذریعہ طاقت سے بظاہر محرومی جو اس جان گسلے کشمکش کے منجدار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واحد سہارا تھا، اور اس پر مزید دشمنوں کی شماتت، یہ ساری چیزیں مل جل کر لا محالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخت پریشانی کی موجب ہو رہی ہوں گی، اور آپ کو بار بار یہ شبہ گزرتا ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے حق و باطل کی اس لڑائی میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اسی کیفیت میں یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس بات پر ان دونوں چیزوں کی قسم میں جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریکی اور سکون لیے ہوئے چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت و مصلحت کے تحت طاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم پر کبھی وہی بھیجنا، کبھی اس کو روک لینا بھی حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو تو وہی بھیجے، اور جب وہ وہی نہ بھیجے تو اس کے معنی یہ ہوں کہ وہ تم سے ناخوش ہے اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مناسبت اس مضمون سے اس قسم کی یہ ہے کہ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو وہ اسے تھکا دے، اس لیے ایک وقت خاص تک دن کے روشن رہنے کے بعد رات کا آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے۔ اس طرح وحی کی روشنی اگر تم پر پے در پے پڑتی رہے تو تمہارے اعصاب اس کو برداشت نہ کر سکیں گے، اس لیے وقتاً فوقتاً فترات نزول وحی کا سلسلہ رک جانے کا مطلب کا ایک زمانہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی بنا پر رکھا ہے، تاکہ وحی کے نزول سے جو بار تم پر پڑتا ہے اس کے اثرات زائل ہو جائیں اور تمہیں سکون حاصل ہو جائے۔ گویا آفتاب وحی کا طلوع بمنزلہ روز روشن ہے اور زمانہ فترہ منزلہ سکون شب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الضحیٰ مکی ہے اور اس کی 11 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ والضحیٰ یہاں لفظ ضحیٰ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد وہ روز روشن ہے۔ اس کی نظیر سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں۔ آفامین اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، آوامین اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحیٰ وہم یلعبون۔ 97-98۔ کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ ان آیات میں بھی چونکہ ضحیٰ کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ دن ہے۔
واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اصل میں رات کے لیے لفظ سجا استعمال ہوا ہے، جس میں صرف تاریکی چھا جانے ہی کا نہیں بلکہ سکوت اور سکون طاری ہونے کا بھی مفہوم شامل ہے۔ رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا تھا۔ مختلف روایات میں یہ مدت مختلف بیان کی گئی ہے۔ ابن جری نے 12 روز، قلبی نے 15 روز، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 25 روز، سدی اور مقاتل نے 40 روز اس کی مدت بیان کی ہے۔ بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر سخت غمگین ہو گئے تھے، اور مخالفین بھی آپ کو طعنے دینے لگے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نئی صورت نازل ہوتی تھی اسے آپ لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس لیے جب اچھی خاصی مدت تک آپ نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھ لیا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا ہے۔ جہاں سے یہ کلام آتا تھا جندب بن عبداللہ کی روایت سے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ ابن جریر، طبرانی بن حمید، سعید بن منصور، ابن مردویہ۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہوتی تھیں اور جس کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے متصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس سے متصل تھا، آپ سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اوفی اور ابن جریر نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ کئی روز تک جبرائیل علیہ السلام کی آمد رک جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے اور مشرکین کے کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ مشرکین کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ قتادہ اور ضحاک کی مرسل روایات میں بھی قریب قریب یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اس صورتحال میں حضور کے شدید رنج و غم کا حال بھی متعدد روایات میں آیا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ محبوب کی طرف سے بظاہر عدم التفات، کفر و ایمان کے درمیان جنگ چھڑ جانے کے بعد اسے ذریعہ طاقت سے بظاہر محرومی، جو اس جاں غسل کشمکش کے منجدھار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واحد سہارا تھا، اور اس پر مزید دشمنوں کی شماتت، یہ ساری چیزیں مل جل کر لا محالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخت پریشانی کی موجب ہو رہی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ شبہ گزرتا ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اور اس نے مجھے حق و باطل کی اس لڑائی میں تنہا چھوڑ دیا ہو۔ اسی کیفیت میں یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس بات پر دونوں چیزوں کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریکی اور سکون کے لیے بنا دینا سکون لیے ہوئے ہے، چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت و مصلحت کے تحت طاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم پر کبھی وحی بھیجنا اور کبھی اس کو روک لینا بھی حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوں تو وحی بھیج دیں، اور جب وہ وحی نہ بھیجیں تو اس کے معنی یہ ہوں کہ وہ تم سے نہ خوش ہیں اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مناسبت اس مضمون سے ہے، اس قسم کی یہ ہے کہ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو وہ اسے تھکا دے گی، اس لیے ایک وقت خاص تک دن کے روشن رہنے کے بعد رات کا آنا ضروری ہے،
تاکہ انسان تھک نہ جائے، تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے۔ اسی طرح وحی کی روشنی اگر تم پر پے در پہ پڑتی رہے تو تمہارے اعصاب اس کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً فترہ یعنی نزول وحی کا سلسلہ رک جانے کا ایک زمانہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی بنا پر رکھا ہے، تاکہ وحی کے نزول سے جو بار تم پر پڑتا ہے اس کے اثرات زائل ہو جائیں اور تمہیں سکون حاصل ہو جائے۔ گویا آفتاب وحی کا طلوع بمنزلہ روز روشن ہے اور زمانہ فترہ بمنزلہ سکون شب۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں دی تھی جبکہ چند مٹھی بھر آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ ساری قوم آپ کی مخالف تھی۔ بظاہر کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے۔ اسلام کی شمع مکہ ہی میں ٹمٹما رہی تھی اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہوں۔ ہر بعد کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت، آپ کی عزت و شوکت اور آپ کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفوذ و اثر پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ کو ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی بدرجہ بڑھ کر ہوگا جو دنیا میں آپ کو حاصل ہوگا۔ طبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے دلائل میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضور کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب، جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ کے زیر نگین ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ضابطہ کی تابع ہو گئی۔ جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ پورا ملک گونج اٹھا، جس میں مشرکین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ لوگوں کے صرف سر ہی اطاعت میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے اور عقائد، اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ پوری انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف 23 سال کے اندر اتنی بدل گئی ہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر وہ چھا گئی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں دیا اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ مزید اس کے دیکھنے کے لیے جلد سوم طٰہٰ حاشیہ 112۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا؟ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یعنی تمہیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال؟ ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بطن مادر ہی میں 6 مہینے کے تھے
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ دنیا میں یتیم ہی کی حیثیت سے تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ 6 سال کی عمر تک والدہ ماجدہ آپ کی پرورش کرتی رہیں۔ ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو 8 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ سے غیر معمولی محبت تھی بلکہ ان کو آپ پر فخر تھا، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمے لے لی اور آپ کے ساتھ ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن ہو گئی تو اس وقت 10 سال تک وہی آپ کی حمایت میں سینہ سپر رہے۔ واوا جادہ کا زوالن فہدا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی۔ اصل میں لفظ زوالن استعمال ہوا ہے جو ضلالت سے ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی گمراہی کے ہیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کر مختلف راستے جو سامنے ہیں ان میں سے کدھر جاؤں۔ ایک اور معنی کھوئے ہوئے کے ہیں، چنانچہ عربی محاورے میں کہتے ہیں ظل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ اس درخت کو بھی عربی میں ضالہ کہتے ہیں جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو اور آس پاس کوئی درخت نہ ہو۔ ضائع ہونے کے لیے بھی ضلال کا لفظ بولا جاتا ہے، مثلاً کوئی چیز ناموافق اور ناسازگار حالات میں ضائع ہو رہی ہو۔ غفلت کے لیے بھی ضلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ خود قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، طٰہٰ 52۔ میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ان مختلف معنوں میں سے پہلے معنی یہاں چسپاں نہیں ہوتے، کیونکہ بچپن سے قبل نبوت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات تاریخ میں موجود ہیں ان میں کہیں اس بات کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا کہ آپ کبھی بت پرستی، شرک یا دہریت میں مبتلا ہوئے ہوں، یا جاہلیت کے جو اعمال رسوم اور جو طور طریقے آپ کی قوم میں پائے جاتے تھے ان میں سے کسی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملوث ہوئے ہوں۔ اس لیے لا محالہ واوا جادہ کا زوالن کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدے یا عمل کے لحاظ سے گمراہ پایا تھا۔ البتہ باقی معنی کسی نہ کسی طور پر یہاں مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک اعتبار سے سب مراد ہوں۔ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے، اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک اور فضائل اخلاق سے آراستہ بھی تھی، لیکن آپ کو دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، الشورى آیت نمبر 52۔ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تمہیں کوئی خبر تھی۔ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تمہیں کوئی خبر تھی۔ یہ معنی بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں کہ حضور ایک جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے اور ایک ہادی اور رہبر ہونے کی حیثیت سے آپ کی شخصیت نبوت سے پہلے نمایاں نہیں ہو رہی تھی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے صحرا میں آپ ایک اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے جس میں پھل لانے اور ایک پورا باغ کا باغ پیدا کر دینے کی صلاحیت تھی، مگر نبوت سے پہلے یہ صلاحیت کام نہیں آ رہی تھی۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی قوتیں آپ کو عطا کی تھیں وہ جاہلیت کے ناسازگار ماحول میں ضائع ہو رہی تھیں۔ ضلال کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی آپ ان حقائق اور علوم سے غافل تھے جن سے نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا۔ یہ بات خود قرآن میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوئی ہے، سورۃ یوسف میں، اور اگرچہ تم اس سے پہلے ان باتوں سے غافل تھے۔ نیز ملاحظہ ہو بقرہ آیت نمبر 82، 28 اور الشورى آیت نمبر 30۔ ووجدہ کا عائلاً فاغنیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے لیے آپ کے والد ماجد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ واوا جادہ کا آئلن فاغنا، اور تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا۔ یعنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے والد ماجد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ اس طرح آپ کی زندگی ابتدا افلاس کی حالت میں ہوئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اب پہلے تجارت میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آپ سے شادی کر لی اور ان کے تمام تجارتی کاروبار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ مالدار ہو گئے، بلکہ آپ کی مالداری اس نوعیت کی نہ تھی کہ محض بیوی کے مال پر آپ کا انحصار ہو، ان کی تجارت کو فروغ دینے میں آپ کی اپنی محنت و قابلیت کا بڑا حصہ تھا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا تم یتیم پر سختی نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سائل کو جھڑکو اور سائل کو نہ جھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یعنی تم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہو اور اللہ نے تم پر یہ فضل فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے تمہاری دستگیری کی، اس لیے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ سائل کو انکار نہ کرنا، سائل کو نہ جھڑکو، اس کے دو معنی ہیں۔ اگر سائل کو مدد مانگنے والے حاجت مند کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، اور نہ کر سکتے ہو تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دو، مگر بہرحال اسے جھڑکو نہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم نادار تھے، پھر اس نے تمہیں مالدار کر دیا۔ اور اگر سائل کو پوچھنے والے یعنی دین کا کوئی مسئلہ یا حکم دریافت کرنے والے کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص خواہ کیسا ہی جاہل اور اجڑ ہو، بظاہر خواہ کتنے ہی نامعقول طریقے سے سوال کرے یا اپنے ذہن کی الجھن پیش کرے، بہرحال شفقت کے ساتھ اسے جواب دو، اور علم کا ذہن رکھنے والے بدمزاج لوگوں کی طرح اسے جھڑک کر دور نہ بھگا دو۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم ناواقف راہ تھے، پھر اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ اور بعض دوسرے بزرگوں نے اس دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ترتیب کلام کے لحاظ سے ارشاد ووجادہ کا زوالن فہدا کے جواب میں آتا ہے۔ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نعمت کا لفظ عام ہے، جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس سورت کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھیں، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اس نے اپنے ان وعدوں کے مطابق آپ کو عطا کیں جو اس صورت میں اس نے کیے تھے، اور جن کو اس نے بدرجہ اتم پورا کیا۔ پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کا ذکر اور اس کا اظہار کرو۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ نعمتوں کے ذکر اور اظہار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر نعمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے اظہار کی خاص صورت چاہتی ہے۔ مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس بات کا اقرار و اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہیں سب اللہ کا فضل و احسان ہے، ورنہ کوئی چیز بھی میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ نعمت نبوت کا اظہار اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے۔ نعمت قرآن کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ ان کی اشاعت کی جائے اور اس کی تعلیمات لوگوں کے ذہن نشین کی جائیں۔ نعمت ہدایت کا اظہار اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ بتایا جائے اور اس کام کی ساری تلخیوں اور ترشیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ یتیمی میں دستگیری کا جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے
اس کا تقاضا یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ ویسے ہی احسان کا سلوک کیا جائے۔ نادار سے مالدار بنا دینے کا جو احسان اللہ نے کیا ہے اس کا اظہار یہی صورت چاہتا ہے کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کی جائے۔ غرض یہ کہ ایک بڑی جامع ہدایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و احسانات بیان کرنے کے بعد اس مختصر سے فقرے میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے، امت محمد کو عزت کا مقام عطا کرے دنیا و آخرت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔